बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना हारून। नाज़रीन, ईद का जो मौका होता है बड़ा पुरमसरत होता है और हम चाहते हैं कि ईद के इस मौके पर हमारे तमाम चाहने वाले, हमारे वो तमाम लोग जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो आज के इस दिन पे, इस ईद के मौके पे, वो अपने उन प्यारों के बगैर हर साल ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनके एहसासात होते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो तमाम बातें आज हम इस शो में करेंगे। हम मौजूद हैं मेजर अयाज हुसैन कुरैई, हम उनसे बात करेंगे। उनकी वालदा भी मौजूद है हमारे साथ, उनकी मिसेस भी मौजूद हैं और उनकी सिस्टर भी मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप वालदा हैं और एक माँ के लिए जो एक बच्चा होता है उसकी जो, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, साहिबा औलाद हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो एक बच्चे की जो एक माँ की ज़िंदगी में जो अहमियत होती है, लेकिन आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकेंगी। तो ऑब्वियसली एक कमी का एहसास तो होता होगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे से आना चाहूँगी कि मेजर अयाज हुसैन साहब जो हैं, जो कि शहीद हैं, और शहीद हम कहते हैं कि कभी मरता नहीं है, वो हम सब के दिलों में ज़िंदा है। ऑब्वियसली आप सबके भी दिलों में ज़िंदा होंगे, क्योंकि एक आप ऐसे बेटे की माँ हैं जिन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे थे, शरारती थे या बहुत ओबीडियंट आपके बच्चे थे? तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे शहीद मेजर अयाज हुसैन, ये बहुत अच्छे बच्चे थे, ना उसी में कोई शरारत थी। वो एक मुख्तलिफ बच्चा था जो शायद अल्लाह ने उसे पहले ही चुन के रखा हुआ था। बेशक माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी उसकी गुजरी। छोटापन भी उसका इतना बेहतरीन गुजरा, जो वो पढ़ाई में भी अच्छा रहा, बहन भाइयों में भी अच्छा रहा। और फिर अल्लाह ने उसको अच्छी सी नौकरी दे दी, जो कि बहुत बड़ा ओहदा है। और उसके बाद उसी से भी बड़ा ओहदा पाने के लिए उसी ने बहुत मेहनत की और आखिर शहादत मिली उसको, उसके हिस्से में थी। बिल्कुल, और सही कहा आपने, बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह ताला चुन लेता है अपने प्यारों को एक अच्छा, एक बहुत ही बड़ा मकाम देने के लिए। और शहादत का रुतबा तो उसका तो कोई मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आंटी, हम ऑब्वियसली अब जब ऐसे त्यौहार आते हैं, तो ऐसे त्यौहार में हम, होता है ना कि आप पूरे साल नहीं लोगों से मिल रहे होते, ज़ाहिर सबकी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, लेकिन जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो उस वक्त बहुत शिद्दत से कमी महसूस होती है। तो उनके बगैर अब ईद आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? उनके साथ आप लोग की ईद कैसी होती थी? ईद के मौके पे मेजर साहब होते थे यहाँ पे, या वो बॉर्डर पे होते थे, या वो उनकी ड्यूटीज़ होती थी? ये आर्मी के जो लोग होते हैं ना, ये इनको छुट्टियां कम मिलती हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए छुट्टियां नहीं होती, लेकिन कभी कभार हम साथ भी ईदें मनाई और उसके बगैर भी ईदें मनाई। तो तभी तो एहसास कुछ और था और अभी कुछ और है। आपके मज़ीद और कितने बेटे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं, एक शहीद है, 3 माशाल्लाह हैं। तो वो उन तीनों का ताल्लुक भी आर्मी से है या उन्होंने प्रोफेशन डिफरेंट ज्वाइन किया था? ये सब अपने अपने प्रोफेशनल में हैं। जैसे कि ये उसके जो उससे बड़ा है वो भी आर्मी में है, सिविलियन, और उससे जो बड़ा है वो ये असिस्टेंट डायरेक्टर इसमें एयरपोर्ट में, और उससे जो बड़ा है वो पुलिस में है। वैसे मैं सलाम पेश करती हूँ उन माओं को जो अपने लगते जिगर को जो है वतन
کے لیے قربان کرنے کے لیے وہ ایسے پروفیشن ان کو جوائن کرواتی ہیں. اور تو یہ پروفیشن انہوں نے اپنی مرضی سے جوائن کیا تھا, ان کو بچپن سے شوق تھا, یا آپ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس بات میں کہ جی آپ نے یہ پروفیشن جوائن کرنا ہے, تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے یہ تھا کہ جی آپ نے آرمی جوائن کرنی ہے, یا میجر صاحب کا خود اپنا یہ چوز کیا تھا انہوں نے کہ مجھے آرمی جوائن کرنی ہے؟ یہ چھوٹے پن میں ہی اسی نے جہاز بنانا, گفٹ کرنا بچوں کو, اور اس کا شوق شروع سے یہی تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا. پھر آرمی میں یہ چلے گئے, اور پھر چوائس آتی ہے کہ بھی آپ کون سے اس میں جائیں گے, تو اسی نے یہی پسند کر لی کہ میں پائلٹ ہی رہوں گا. تو پھر اسی نے کورس وغیرہ اپنے مطلب یہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے, ہر چیز کو نہ ایک ہی بار منزل پر لے جاتے تھے. تو ماشاءاللہ اس کے رزلٹ اتنے اچھے فخر محسوس ہوتا ہوگا ایسے بیٹے کے لیے؟ آج میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں اسی نے نا جھکایا نہیں ہے, سر اونچا کر کے چلایا ہے. بالکل. اور مطلب اگر ہم میرے پاس سم ٹائم ایسے جو ہے نا الفاظ نہیں سمجھ آ رہے ہوتے کہ ہم ایسے کون سے الفاظ کا چناؤ کریں کہ ان کو ہم مطلب ٹریبیوٹ پیش کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ الفاظ لگتا ہے ساتھ ہی نہیں دے رہے آپ کے, کیونکہ اتنی بڑی قربانی ہے. اور کیونکہ ہم جو ہیں بڑی آرام سے اپنی فیملیز کے ساتھ ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ اس وقت حیات بھی ہیں, جو ہمارے جوان بارڈرز پہ بیٹھے ہیں اپنی فیملیز کو چھوڑ کے, تو وہ اسی لیے وہاں ہیں تاکہ آپ اور ہم جو ہیں بہت اپنی تمام تہوار کو, اور ویسے بھی ڈیلی لائف میں بھی ہم اپنی زندگیوں کو بہت پرسکون طریقے سے ہم گزار سکیں. تو آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کی صاحبزادی ہیں, آپ کا نام؟ شائستہ ممتاز. اچھا شائستہ, آپ یہ بتائیے کہ کیسے بھائی تھے وہ, اور آپ سے بڑے تھے, آپ سے چھوٹے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میجر ایاز حسین شہید مجھ سے میرے چھوٹے بھائی ہیں, اور میں ان کی بڑی بہن ہوں. لیکن چھوٹا بھائی چھوٹا بھی ہو تو بڑا ہی ہوتا ہے. چھوٹا ہمیشہ لاڈلا ہوتا ہے. اس کا, اور بھائی ہو چھوٹا تو بہنوں کے لیے تو اور زیادہ. بالکل. بہنوں کے لیے تو ویسے بھی بھائی چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں, بھائی جو ہوتے ہیں وہ لاڈلے ہی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن اگر چھوٹا ہو تو وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے. تو ایاز بھی بہت زیادہ لاڈلے تھے, تو پورے گھر میں سب کے لاڈلے تھے, کیونکہ بہت زیادہ اوبیڈینٹ تھے, ریسپیکٹ سب کی کرتے تھے, اور اس لیے سب ان کا خیال بھی رکھتے تھے. اور جب وہ آرمی انہوں نے جوائن کی تو اس وقت بھی ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ ایاز نے ایک بڑا مقام حاصل کیا, کیونکہ ہمارے اگر کوئی آرمی میں کمیشن پاس کر لیتا ہے تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. ہاں, تو ایاز نے جب یہ آرمی ISS بھی جب پاس کر لی تو اس وقت بھی ہمیں بڑا پراؤڈ تھا, بڑا فخر تھا کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا مقام حاصل کیے. اور پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی ہمیں اس سے بھی زیادہ فخر محسوس ہو رہا تھا, اور ایک کمی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ بھائی ہمارا چھوٹا بھائی ہم سے بچھڑ گیا. لیکن اس سے زیادہ یہ بھی اس بات کا فخر تھا کہ اس نے اپنی جو آخرت کی جو منزل تھی اس کو ہمیشہ کے لیے پا لیا, اور ایک بڑا اعزاز انہوں نے حاصل کر لیا جس کے لیے لوگ خواہش کرتے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس مقام کے لیے چن لیا تھا. آج ہمیں ان کی کمی تو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, لیکن جیسے ابھی ہماری والدہ نے بتایا نا کہ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ بارڈر پہ رہتے ہیں اکثر, تو ان کو چھٹیاں کم ہی ملتی ہیں, تو اکثر کبھی وہ ہمارے ساتھ ہی عید کرتے ہیں, کبھی وہ عید نہیں کرتے. تو سم ٹائم ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی بارڈر پہ آن ڈیوٹی ہیں. ہاں, آن ڈیوٹی ہے, تو وہ پھر اپنی ڈیوٹی دے کر کبھی نہ کبھی ہمارے پاس آ جائیں گے. لیکن پھر دل کو یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ وہ شہید ہیں, زندہ ہیں, ہمارے آس پاس ہی ہیں کہیں پر. بالکل, ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں. بالکل, وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. ہمیں ہر وقت محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ہی ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری باتوں میں ہم ان کو شیئر کر رہے ہیں, یا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہمیں فیلنگ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ میجر شہید جو ہیں وہ کیسے بھائی تھے؟ مطلب بہت ہوتا ہے نا, کوئی بھائی بہت شرارتی بھی ہوتے ہیں, بہنوں کو بہت تنگ بھی کرتے ہیں, تو ایسے تھے میجر صاحب؟ ایک ہوتی ہے شرارت جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے,
اور ایک جو لاڈ بچے اٹھاتے ہیں نا تو وہ شرارت نہیں کرتے, وہ صرف اپنی منواتے, تھوڑا سا اپنا وہ لاڈ اٹھواتے ہیں. تو لاڈ اٹھواتے تھے, وہ لاڈ اٹھواتے تھے, وہ شرارت نہیں کرتے تھے. اوکے. ہاں, وہ اس طرح وہ تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے تھے. تو ایاز اپنے لاڈ بھی اٹھواتے تھے. اچھا, اور عید کے موقع پہ تو اسپیشل جو ہے نا وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ بڑی بہن ہیں تو مجھے عیدی بھی دیں. اچھا. ہاں, عیدی مانگا کرتے تھے. تو کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی عیدی کی کہ اتنی عیدی چاہیے یا اینی تھنگ کہ کتنا بھی؟ آپ کہتے تھے کہ آپ بڑی ہیں تو عیدی دیں. تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے پاس عیدی نہیں ہے جتنی, وہ ایک طرح سے ضد بھی کرتے تھے, نہیں آپ ہماری بڑی ہیں نا تو آپ ہمیں عیدی دیں. تو وہ اس طرح اپنے لاڈ اٹھواتے تھے. کیونکہ عیدی بیسکلی جو لاڈ میں تو لیتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں یا بہن بھائی آپس میں, اور اسپیشلی چھوٹے بہن بھائی ہوں تو وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں سے ضرور لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اتنی ہو, لیکن بس ہوتا تھا کہ بس عیدی ملنی چاہیے, کیونکہ وہ اس کا ایک الگ چارم ہوتا ہے بچوں کے لیے. کہ آلدو کے بعد بچے یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ساری عیدی کلیکٹ ہو کے وہ پیرنٹس کے بعد چلی جاتی ہے. جس سال ان کی شہادت ہوئی اس سے 1 سال پہلے جب وہ آئے تھے چھٹی پر, تو اس وقت بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں عیدی دیں. اوکے. ہاں, تو اس وقت مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, اس وقت پہ انہوں نے مجھ سے عیدی مانگی تھی. تو وہ ایک طرح سے چھیڑتے بھی تھے کہ آپ نے مجھے عیدی دینی ہے, آپ ہماری بڑی ہیں تو آپ عیدی دیں گی. تو اس طرح ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بانڈنگ بہت اچھی تھی. ماشاءاللہ بہت اچھی. تو آپ سب سے بڑی ہیں بہن بھائیوں میں؟ نہیں, مجھ سے بڑے ہیں. تو میجر صاحب کی کس سے زیادہ کنیکشن, بہت بانڈنگ بہت زیادہ اسٹرانگ کیسے تھی؟ ہوتا ہے نا کہ بہن بھائی 4 بہن بھائی ہیں تو کسی سے زیادہ آپ کلوز ہوتے ہیں. ایکچولی ایاز جو تھے نا وہ کیئرنگ بہت زیادہ تھے اور سینسیٹیو بھی بہت زیادہ تھے. جو دور رہتے ہیں نا وہ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی اٹیچ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ نہ صرف میرے ساتھ, امی کے ساتھ, ابو کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا ان کی بانڈنگ تھی, سب کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. اور نہ صرف ہم دور تھے اس وجہ سے کہ ہم دور ہیں تو ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ ہو, اپنی فیملی کے ساتھ بھی ان کی بہت زیادہ, اپنے بچوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ کیئرنگ بہت زیادہ تھے. کیونکہ جب جو شخص کیئرنگ ہوتا ہے تو پھر آبویسلی پھر وہ اپنی فیملی کو بہت کیئر کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بانڈنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ لوگوں احساس کی بات ہوتی ہے, جو حساس لوگ ہوتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ کیئرنگ بھی ہوتے ہیں, اور جب کیئرنگ ہوتے ہیں وہ لونگ بھی ہوتے ہیں, تو ان کی پھر فیملی کے ساتھ بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو بس ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس.